दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हमारे दरमियान आपकी हर दिल अजीज शख्सियत हरबियार मरी साहब मौजूद हैं। आप लोग अरसे से मुझे ये मैसेजेस कर रहे थे कि मैं हरबियार जी से कुछ सवालात पूछूं। जैसे अभी मैंने आधे घंटे पहले पोस्ट किया है कि मैं हरबियार साहब से इंटरव्यू कर रहा हूं, तो नीचे कोई 25-30 सवाल आ चुके हैं कि ये पूछें। लोग बहुत जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच हरबियार जी फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू जी। हरबियार जी, मैं पहला सवाल डायरेक्ट शुरू करता हूं। एक साहब ने मुझे किया है अभी कि मैं आपसे पूछूं कि वो क्या मुश्किलात हैं कि आप आज़ाद बलूचिस्तान रियासत इन एग्जाइल कायम नहीं कर सके अब तक, और क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे कि उगर ने की है, तिब्बत ने की है। तो क्या वजह है कि अब तक आप अनाउंस नहीं कर सके आज़ाद रियासत बलूचिस्तान इन एग्जाइल? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो दोस्त हम कहते हैं ममालिक, वो भी एक डिसीजन नहीं ले सके और उनको अपना पॉलिसी बनाना है कि बलोचिस्तान को गवर्नमेंट इन एग्जाइल दे। दूसरी है बात, जो पाकिस्तान एक ब्लैकमेलर मुल्क है, वो काफी सिस्टमेटिक सबको डरा रहा है और उनको कह रहे हैं कि बलोचों को सपोर्ट नहीं करे। अगर हिंदुस्तान एक बात करे बलोच के नाम पे, तो डेली ब्लैकमेलिंग के लिए बोले बस जी जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान कर रहा है या अमेरिका करवा रहा है। तो ये बातों से ही लोगों को डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने खुद एक यूएन के बंदे से बात किया था, मेरी तरफ आके मिला और कहा कि जी हम अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बलोच आए रेफ्यूजी, उनको हम न सपोर्ट कर सकते हैं न उनका हमें इलाज कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए कि हमारा सब लोगों को निकालेगा, ब्लैकमेल करते हैं और डराते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक ब्लैकमेलर मुल्क है, उसने हर हरबे इस्तेमाल किया। बलोच को कोई रिकग्निशन कहीं भी नहीं मिले और लोग, ये सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत एहतियात करते हैं जब बलोच का नाम आता है कि पाकिस्तान नाराज नहीं हुआ तो कुछ दहशतगर्द या मुजाहिदीन या खुद कुछ बम्बार उनके तरफ रवाना नहीं करे। ये सबसे बड़ी बात है जी। हरबियार साहब, 1947 11 अगस्त हो गई है तकरीबन। आपकी इंडिपेंडेंस डे था, आज़ाद रियासत कल्लात का एम्बेसी थी कराची में। फिर एक वक्त गुजरता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान रियासत पे कब्जा करता है। फिर हम चलते हैं 70 तक चलते हैं, क्योंकि फिर इस पे हिस्ट्री पे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। 70s में आप पे एयर बम्बार्डमेंट होती है, इसके बाद आप लोग अजाइलम पे जाते हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान में एमनेस्टी डिक्लेयर होती है ज़ियाउल हक के ज़माने में। और मेरा जितना बलोचों से इंटरेक्शन हुआ है उसमें वो कहते हैं कि कंपैरेटिवली ज़ियाउल हक का वो पीरियड वाज बेटर फॉर बलोच मूवमेंट, हमें काफ़ी हद तक फ्रीडम थी। आप बताएं कि कहाँ मामला फिर ख़राब हुए कि जब बलोच, आपके वालिद भी वापस आ गए थे बलोचिस्तान में और सब चीज़ें सब चल रही थी। ज़ियाउल हक ने बकौल सम बलोच लीडर्स आप लोगों को स्पेस भी दिया था, तो फिर चीजें कहाँ खराब पैदा हुई? जी, सबसे पहले ये कहूँगा तो काबिज सब काबिज है, उसमें अच्छा बुरा काबिज नहीं हो सकता है। तो काबिज है, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको कमजोर रखे, आपके सरजमीन पे कब्जा रखे। तो ये 47 से पहले ही हमें देखना चाहिए कि कैसे हुआ। या अंग्रेज आए 1839 में, बलोच ने जंग किया अंग्रेज के खिलाफ। हर इलाके में हर कबीले ने, हमारा खान शहीद हुआ अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए। वहां पे कुछ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हिंदू, वो भी आके लड़े। बलोच हिंदू थे, ये नहीं थे कि हिंदुस्तान के सब। उस टाइम भी हम एक थे, कबीलों में नहीं बटे या मजहब में नहीं बटे। बलोच बन के अपने काबिज के खिलाफ जंग किया हमने और ये होता गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मरियों को जोरी से ले जा रहे थे, हमने जंग किया। 2-3 हजार उन्होंने मार दिए एक दिन में, 2 दिन में। तो ये काबिज हर वक्त कमजोर रख रहा था। हमारे यूसुफ अली मकसी जो है, उन्होंने अंजुमन इत्तेहाद बलूचिस्तान पार्टी बनाया, जिसके लिए उनको जेल से उन्होंने बनाया, जेल में रहे और आज़ादी का और यूनाइटेड बलूचिस्तान का जद्दोजहद कर रहे थे। बदकिस्मती से 1935 में जब जलजला हुआ,
کوئٹے میں وہ مارے گئے، اس میں وفات کی انہوں نے تو زلزلے میں. یہ تو جنگ چلتا گیا اور انگریزوں کے خلاف. اس کے بعد یہ جو جنا، جو میں کہتا ہوں کہ 10 سال یا 11 سال بلوچستان کے تنخواہ پہ یا نمک کھا رہا تھا، اور بلوچستان کا کیس انگریزوں کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ یہ بلوچستان جداگانہ ایک ان کا حیثیت ہے، تاریخ ہے ہندوستان سے، ایک نہیں ہے، ایک اور ملک ہے اور نیبرنگ کنٹری ہے. یہ کیس جناح نے بلوچستان کا لڑا انگریزوں کے ساتھ. پھر وہ یا بولے کہ آستین کا سانپ تھا یا نمک حرام تھا، تو اس نے وقت آنے پہ انگریزوں کے ساتھ مل کے ہندوستان کو بھی تھوڑا اور بلوچستان پہ بھی قبضہ کیا انہوں نے. یہ اس سے بڑا تو نمک حرام کوئی نہیں ہو سکتا. ایک نمک حرام ہوتا ہے کام چور ہوتا ہے، یہ وہ ہے کہ گھر پہ ہی چوری کیا، گھر پہ ہی قبضہ کیا، ہمارا جس گھر کے لیے کام کر رہا تھا، تنخواہ کھا رہا تھا. تو یہ پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ملٹری ایکشن کیا، خان کو جیل میں ڈالا اور کافی سالوں کے لیے خان جیل میں تھا. یہ کہتے ہیں کہ جی خان نے یہ ایکسیشن ٹریٹی سائن کیا. تو ایکسیشن ٹریٹی جو بندہ سائن کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر ٹریزن کا کیس لاتے ہیں، اس کو بلوچستان سے ملک بدر کرتے ہیں. کئی گوڑا گلی، پتہ نتیا گلی، وہاں پہ انہوں نے کچھ سالوں کے لیے ان کو رکھا، ان کی فیملی کے ساتھ. بلوچستان جانے کے لیے اس کو اجازت نہیں تھا. یہ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ ہے جس ملک کے ساتھ انہوں نے ایکسیشن ٹریٹی ہے بقول پنجابی مسلمان کہ انہوں نے ایکسیشن ٹریٹی کیا تھا. یہ ایکسیشن ٹریٹی کچھ بھی نہیں تھا، سب بائی فورس تھا. اور وہ تسلسل چلتا گیا، ان کا ظلم کا، ہمارا دفاع کا. نواب نوروز خان، ویسے پھر 70s میں بھٹو نے بھی اپنا فوج کشی. آپ نے جس ضیاء الحق کا بولا، وہی ضیاء الحق ہی تو تھا جو 70s میں بلوچوں کا قتل کروا رہا تھا. میں کہتا ہوں ضیاء الحق نے کچھ بھی اچھا ہی نہیں کیا. قابض سب قابض ہے. ان کا نیت یہ ہے کہ ہاں وہ سٹک اینڈ کیرٹ والا سیاست کیا ہوگا انہوں نے، لیکن انٹینشن یہ تھا کہ آپ کے سرزمین پہ قبضہ کریں. جی ایک اور سوال میرا تھا جو کہ آپ کی گفتگو سے ہی پھر آ گیا تھا، تو میں بعد میں کرنے والا تھا، آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انگریزوں سے لڑائی میں بلوچ تمام قبائل متحد ہو کے لڑے تھے اور اس میں کوئی ریلیجن کی بھی قید نہیں تھی، سب مسلمان، غیر مسلم، ہندو بھی. تو اسی حوالے سے ایک صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے کہ ہربیار صاحب سے پوچھئے کہ کل کو بلوچستان جب آزاد ہوگا اور ایک آزاد ریاست ہوگی تو بلوچستان میں دیر یوز ٹو بی اے ہیوج نمبر آف ہندو پاپولیشن جو کہ چلی گئی تھی بلوچستان چھوڑ کے، تو کیا ان کو واپس آنے کی آپ اجازت دیں گے اپنے دیش میں بلوچستان میں؟ اور آپ بلوچوں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ لوگ سیکولر ہیں، تو واٹ آر ریلیجیس لائنز آف بلوچ پیپل پلیز؟ جی پہلے تو یہ کہوں گا، جو ہندو کمیونٹی وہاں اب رہ رہے ہیں تو وہ تو بلوچ ہی ہے. جو پروو کر سکے جی ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بلوچ کہوں گے، ہندو کے علاوہ بدھسٹ ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو، تو ہم تو کہہ رہے ہیں اور قومیت بھی ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، پروو کریں. ہم بلوچستان کے سرزمین سے آئے تھے، رہے تھے، ان کے باپ دادا، تو وہ ان کے سے پھر وہ تو اسی ٹائم ان کے لیے ایسے ایکسیپشنز ہونے چاہیے. اور ہمیں اپنے جو ہمارے سرزمین سے جن کو زوری سے نکالا گیا تو ان کو آنا میرا خیال ہے بالکل مناسب رہے گا. اور یہ انگریزوں کا ایک سیاست تھا. ہندوستان میں کیا کیا انہوں نے، ہندو میں بھی گروپس بنائے جی، یہ ڈریویڈین ہے، یہ نارتھ انڈین ہے، یہ آریانز ہے. یہ ایک مذہب میں انہوں نے تقسیم لایا. پھر اس کے بعد مذہبوں میں مسلمان کو ہندو کے خلاف، ہندو کے سکھ کے خلاف. یہ انگریز کا سیاست ہے جو آج بھی پاکستان کر رہا ہے، جس کا پاکستان چلا رہا ہے انگریزوں کی طرح. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول، مذہب پہ، زبان پہ، لسانی تقسیم لا رہے، وہی ہو رہا ہے. بلوچستان میں بھی کوئی پشتون ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے. اور تو یہ ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے. اگر بلوچ ہے تو اس میں ہندو بھی ہو سکتا ہے،
اس میں سکھ بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز آپ کو یاد کرنا چاہیے, قوم آپ تبدیل نہیں کر سکتے, قومیت, مذہب تبدیل ہو سکتا ہے. میں کوئی بھی کل کو اٹھ کے کرسچن بھی بن سکتا ہے, ہندو بھی بن سکتا ہے, بدھسٹ بھی بن سکتا ہے, لیکن میں کل اٹھ کے جرمن نہیں بنوں گا یا چائنیز نہیں بنوں گا یا جاپانی نہیں بنوں گا. وہ مذہب آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن قومیت نہیں. میں کہہ رہا ہوں بلوچستان میں اسی لیے کہتا ہوں کوئی بھی مذہب ہو وہ بالکل ان کے لیے بالکل مناسب ہے, اور ہمیں سب ایک دوسرے کے لیے کو ایگزسٹ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو سب کو بلوچستان کے باشندے جانے, اور ویسے ہی ہم ترقی کریں گے, ایسے ہی ہم بڑھیں گے. نتے تو آپ سوال دور کا لے جا رہا ہوں پھر سے. ہمارے ماجر جو ہندوستان سے آئے وہ اپنے کو ماجر, وہ اپنے آپ کو خود ماجر کہتے ہیں, بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ پنجابیوں نے ان کو ماجر کہا اور انہوں نے وہ نام اٹھایا. اپنے آپ کو خود کہیں کا نہیں کیا ان بھائیوں نے. کیا ان کو کرنا تھا؟ کہتے ہیں ہم ایسٹرن انڈیا کے مسلمان ہیں. آج بھی اپنے آپ کو یہی کہنا ہے, ہم مشرقی ہندوستان کے مسلمان ہیں جو مغربی ہندوستان آئے. آج پنجاب یا سندھ تو مغربی ہندوستان ہے, بھارت ہے. تو یہ کہے جی میں ہم مشرقی مسلمان ہیں, اگر بہار کے ہیں, یو پی کے ہیں, جہاں کے بھی ہو, لیکن جو ایسٹ سے ہے, اپنے آپ کو ماجر کھانا, خود اپنے قابض یا پنجابی کو خوش رکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اب دیکھیں پارٹیشن کے ٹائم کتنے پنجاب کے لوگ آئے تھے. ایسٹرن ہندوستان کے جو پنجابی تھے وہ ویسٹرن ہندوستان جو آج پاکستان کا پنجاب کہلایا جاتا ہے, کتنے آئے تھے؟ 5 ملین سے زیادہ آئے تھے. ان کو تو کوئی ماجر نہیں کہتا ہے. وہ پنجابی کو تو آج کوئی بھی ماجر, جو اردو بولنے والے ہیں ان کو ماجر کہا جاتا ہے. اور بھائی ماجر یہ کب تک آپ ہجرت کریں گے؟ آپ کے 4 جنریشن اردو سپیکنگ والوں کے گزرے ہو, ابھی تک ہجرت ہی کر رہے ہیں, ماجر ماجر ماجر. اور ماجر تو ایک کچھ سالوں کے لیے ہوتا ہے, جی میں ہجرت کیا کہ یہاں پہ ماجر ہو گیا پھر بس گیا. تو ان کا یہ نام ہی رکھا گیا ماجر کے, مطلب آپ کا یہ سرزمین نہیں ہے. یہ اردو سپیکنگ بولنے والوں کو یہ کہتا ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ میرے خیال غلطی بڑا کیا, یہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑا انہوں نے غلطی کیا, اور ابھی تک ان کو ماجر کہہ رہا. وہ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ایسٹرن ہندوستان کے مسلمان کہہ رہا ہے, بھی بہتر ہوگا, وہی بہتر ہوگا. جی دیکھیں مہاجروں نے تو یہ غلطی کی, بلکہ یہ جرم کیا جو تقسیم ہندوستان کا کیا, جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید ان کو سزا مل رہی ہے. بہرحال ریٹرننگ ٹو بلوچ اسٹرگل, سر یہ جو بلوچ اسٹرگل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ پچھلے 50 سال سے تو یہ کنٹینیوس چل رہی ہے. کشمیر کی ایک ناجائز اسٹرگل ہے جس کے پیچھے پاکستان جیسا پورا ملک کے ریسورسز ہیں, پیلسٹائن کو کئی لوگوں کی مدد حاصل ہے. یہ بلوچ اسٹرگل ہے, ایون کردش کو بھی ہم نے دیکھا کہ کردش اسٹرگل کو بھی ایک وقت آیا کہ امریکہ نے مدد کی, ویسٹ نے مدد کی. آپ لوگوں کی اسٹرگل میں کہیں باہر سے کوئی مدد نہیں آتی. آپ کا مقابلہ بھی خالی پاکستان سے نہیں ہے بلکہ چائنا سے بھی ہے, کیونکہ چائنا بہرحال اب بلوچستان میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ کو ایران بھی پسند نہیں کرتا. تو اس حوالے سے سنگل ہینڈڈلی خالی بلوچ گراس روٹ موومنٹ ہی اسٹرگل کر رہی ہے. تو سر اس طرح اچیو ہو جائے گا یا دیر آر سم پلاننگز کہ کسی سے مدد ملے گی, یا کوئی ایسا راستہ ہے بلوچ جو ڈپلومیسی کے لیول کے آپ لوگ جو کام ہیں آپ کے, اس میں کہیں ایسا کوئی نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی مدد ملے گی؟ جی ہمارا آٹومن امپائر کے ساتھ ڈپلومیٹک بلوچستان کا ریلیشن تھا, تو وہ ریلیشن ابھی بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں سب ملک سے. ہمارے ہندوستان کے ساتھ بھی تبھی ڈپلومیٹک جو ریلیشن جو ملک ایک کنگڈم کا دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا وہ ریلیشن تھے. افغانستان کے ساتھ یہ تعلقات تھے. ہم تو چاہتے ہیں بڑھانا وہ ڈپلومیٹک ریلیشن. جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ پاکستانی ایک بلیک میلر ملک ہے, وہ سب کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. اور اب دیکھیں کیا افغانستان میں اس میں انہوں نے کیا, ڈیلی لوگوں کو مروا رہے ہیں, وہاں پہ شہید کروا رہے ہیں. لیکن
امریکہ بھی اس سے گھبرا رہا ہے. امریکہ اور یہ پھر اگر بلوچ 4 پناہ گزین جو بلوچستان وہاں اٹھ کے گئے پاکستان کے بربریت سے بھاگ کے افغانستان گیا, اور وہاں افغانستان میں بہت بڑا پاپولیشن بلوچوں کا ہے, اسی لیے کہ بلوچستان کا زمین وہاں بٹوارا ہوا ہے ڈیورن لائن کے تحت, تو وہ لیجیٹمیٹ ہمارا ایک جو جگہ ہے وہ ہم رہ سکتے ہیں, اور افغان کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلقات ہے, بھائی چارہ ہے, تو ان کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نیوز پہ اخبار میں کہ افغانستان بلوچوں کو بھائی آپ مار رہے ہیں, کوئی ان کو گھر دے پناہ دے, اور وہ بھی کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے, عام یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, تو ہر ایک کو ڈرا رہا ہے. تو یہ 50 جی آپ نے کہا کہ 50 سال, یہ 50 سال سے نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کافی لمبی ہسٹری ہے. وہ پرتگالوں سے ہمارا مقابلہ, مغلوں سے, منگولوں سے, انگریزوں سے. یہ کبھی کبھار ہم پہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی ہم فورن پاورز کے لیے, جب پرتگال اور انگریز آئے تھے تب ہندوستان خود ایک کالونی تھا ان کا, اسرائیل ان کا کالونی, امریکہ تب دریافت ہی نہیں ہوا تھا. تو ہمارے جنگ کب کا شروع ہے, تب تو یہ فورن پاورز نہیں تھے, خود وہ اسرائیل بنا بھی نہیں تھا, لیکن ابھی اسرائیل کا ایجنٹ ہے. کیسے ہے کہ ہمارا جدوجہد 500-600 سال سے ہم لڑ رہے ہیں قابضوں کے ساتھ, تو یہ ہمارے جیسے اپنے کہا گراس روٹ اور ہمارا ہسٹری ہے, ہمارا سوشل ایک فیبرک ہے جو اس کو یہ کمزور نہیں کر سکے پنجابی, پاکستانی پنجابی. سر بلوچ اسٹرگل انٹرنیشنل لیول پہ بہت ایکٹیولی چل رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور چائنا آپ کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی مسائل پیدا کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ایک بلوچ جرنلسٹ کو سویڈن میں پہلے غائب کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہ کافی عرصے بعد اس کی ایک لاش ملی تھی دریا میں سے. اسی طرح مہران بلوچ کو سوئٹزرلینڈ سے ڈپورٹ کیا گیا. پھر اسی طرح برامداغ بگٹی صاحب کی موومنٹ پہ کافی ریسٹرکشن ہے. بلوچوں کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہم دیکھتے تھے جنیوا میں بلوچ ایکٹیویٹی ایک زبردست طریقے سے چلتی تھی, اب وہ بھی کافی کم ہو گئی ہے. تو یہ انٹرنیشنل مشکلات کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اور اس کا توڑ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ انہی لوگوں نے یہ حالت بنائے, ایران, چائنا, پاکستان, یہ 3 میل کلپریٹس ہے جو بلوچوں کے خلاف ایک ساتھ مل کے مہم چلا رہے ہیں کہ ہر جگہ میں ورلڈ کے اپنے کو سیولائز ورلڈ بولتے ہیں, لیکن انہی کے دباؤ سے ابھی کسی کو سوئٹزرلینڈ نہیں چھوڑ رہے ہیں, کسی کو بات کرنے نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں ہر دفعہ ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو 2-2 گھنٹے پوچھتے ہیں کہاں گئے, کیا کیا آپ نے, اور وہ آرٹیکل کیا 7 کے انڈر, سیکشن 7 کے انڈر پوچھا جاتا ہے کمرے میں, پھر ڈیٹیل کیا کس سے ملے. یہ تو ہم پہ سب پہ یہ گزر رہا ہے, لیکن یہ تو ہمیں کمزور نہیں کرے گا, تو ہمارے ول کو اور بھی مضبوط کرے گا. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دشمن کمزور ہو رہا ہے, سب پہ پریشر ڈال رہا ہے, انگریزوں پہ پریشر ڈال رہا ہے, سوئس پہ پریشر ڈال رہا ہے, یورپ پہ پریشر ڈال رہا ہے, اور چائنیز کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. اب دیکھیں یو این ویسے ہی نہیں کوئی کہے کہ جی بائسڈ نہیں, کافی بائسڈ ہے. اب بیلٹ اینڈ روڈ جو بن رہا تھا بیجنگ میں, سب یو این کا سیکرٹری جنرل جا کے بیٹھا, اس کو پتہ نہیں کتنے قومیتوں کے سرزمین پہ یہ بزور طاقت گزر رہے ہیں, بلوچ ہو, گلگت بلتستان ہو, اور علاقے ہو, اور کشمیر ہو. تو یہ زوری سے چائنیز اور پاکستانی وہاں جا رہے ہیں. تو اب ہمیں یونائٹ ہونا ہے. جو قومیت یا قوم نقصان, اس سے نقصان ان کو ہو رہا ہے, بلوچ ہو, پشتون ہو, سندھی, اب جو ہم ایسٹرن ہندوستان کے جو مسلمان پاکستان میں آئے ہیں وہ ہو, جو مہاجر اپنے کو کہلاتے ہیں, تو سب ہمیں ملنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور قومی ملکوں کو بھی بولنا ہے. صرف یہ بلوچوں کے لیے نقصان نہیں ہے, امریکہ کو بھی نقصان ہے, یہ عرب ملک کو بھی نقصان ہوگا. اس سے سارے ریجن میں ڈسٹیبلٹی آئے گی. جب چائنا یہ حرکتیں کرے گا, یا ابھی جیونی میں, سومیانی میں, یا اپنے پورٹس بنا رہے ہیں, جو بلکہ یہ سمرین انڈر واٹر اپنے پورٹس بنا رہے ہیں جو ایک چائنا میں ہے,
اور باقی یہاں باہر ملک یہاں بلوچستان میں بنا رہا ہے. یہ تو لانگ ٹرم ان کا ایک پلاننگ ہے کہ ٹوٹل علاقے کو اپنے کنٹرول میں لائے, گرفت میں لائے. اور ہندوستان ان کا مین ٹارگٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان بھی کبھی کبھار نہیں سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ڈپلومیسی سے کام چلائیں گے. تو وہاں تو دیکھیں وہ ڈپلومیسی نہیں ہو رہا ہے. لداخ پہنچ گئے, کہاں گئے, کیا کیا. تو کچھ زمینی حقائق پہ توجہ ان کو دینا ہے, سب عرب ملکوں کو بھی, اور یہاں کے جو قومیت پاکستان کے انڈر ہے یا ایران کے انڈر ہے. جی ہرویار صاحب, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پختون ایریاز ہیں جو پاکستان کے کے پی کے, ایکس فاٹا وغیرہ میں کئی ڈیکیڈ سے انویسٹمنٹ ہوئی ریڈیکلائزیشن کی طرف, اور قوم کے بچوں کو مدرسوں میں اور ریڈیکلائز کیا گیا. پھر یہی چیز سندھ میں بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اور پوسٹ کنورژن جو ہو رہی ہے وہ وہاں پہ ریڈیکلائزیشن کی ایک بنیادی وجہ ہے. بلوچستان میں آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج بڑی ایکٹیولی وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ٹیررسٹوں کے چلاتی ہے, جو کہ انڈیا میں بھیجے جاتے ہیں, افغانستان میں بھیجے جاتے ہیں. کیا وہاں بھی ریڈیکلائزیشن آف کامن بلوچ پیپل ہو رہی ہے آن ریلیجیس لائنز؟ جی ہاں جی, میں بلوچستان سے خود جب 10-11 سال کا تھا والد صاحب کے ساتھ نکلے, ملک سے باہر نکلنا پڑا, لندن آئے, پھر افغانستان میں کافی سال رہے. تو واپس 92 میں جب گیا دیکھا وہاں پہ تو لوگ ریڈیکلائز تھے. جو میں خود روڈوں پہ جب دیکھا ایک دن, بلکہ کوئی گاڑی خراب ہوئی تو مکینک کی طرف گیا, سب سن رہا تھا وہ گانے طالبان کے. تو میں نے بولا یہ کیا کر رہے, کہتے میں جہاد پہ گیا. مجھے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں جہاد پہ ناردرن الائی, میں نے بولا کہ وہ بھی تو مسلمان ہے, اب کیا جہاد, نہیں کہتے وہ کافر ہے. تو یہ مینٹیلٹی وہ بلوچ تھا جو میکینک تھے. تو بلکہ بڑے غصے میں آیا, میں نے بولا کہ وہ مسلمان ہے, آپ غلط کر رہے ہیں. تو پھر میں نے چھوڑ دیا بات. تو یہ ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. ایک طبقہ تھا جو 92 میں آیا, میں دیکھتا تھا اخباروں میں ڈیلی 2 بلوچ 3 بلوچ پنجگور کے, تربت کے, مند کے, دال بندی اور کشمیر میں شہید ہوئے, ان کے جو لاش واپس لائے گئے. یہ میں خود ایک پریشانی میں گیا. ہم افغانستان تھے بلوچستان کو آزاد کرنا, یہ انہوں نے سعودی پیسوں کے ساتھ. تو جیسے آزادی کا تحریک بڑھتا گیا, بلوچوں میں یہ اپنے قومی جو جذبہ ہے, جو اپنا قومی غیرت ہے, یا کہا کہ نہیں ہم بلوچستان کی آزادی کے لیے کام کریں گے. ہم پاکستان کے یہ جہادی جو سوچ ہے یا یہ کاروائی کر رہے ہیں, جو بلوچ, پشتون, سندھی, ماجر سب کو ایندھن بنا کے, ان کے نوجوانوں کو ایندھن بنا کے استعمال کر رہے ہیں. خود پنجاب کچھ نہیں کرتے, ہر جگہ میں دیکھیں تباہی مچائے, لیکن پنجاب میں کچھ بھی نہیں, صرف ترقی, گیس چوری ہو رہا ہے, ہر چیز ہو رہا ہے, پورٹ میں ان کا لینا دینا, ہر کام میں فائدے کے کام میں ان کا لینا دینا. لیکن جہاں پہ نوجوان مارے جا رہے ہیں, یا پشتونوں کے یا سندھیوں کے, ماجر بلوچ, ان کو کشمیر بھیجو, ان کو افغانستان بھیجو, ان کو پہلے چچنیا بھیج رہے تھے, کہاں کہاں پہ انہوں نے نہیں بھیجا. پنجابی سارے اپنے گھر میں صوفوں پہ بیٹھے آرام سے, ان کے جنرل, ان کے پبلک بھی بلوچستان اور دوسرے قومیت سے بہت اچھا ان کا زندگی گزرتا ہے. تو یہ ان کا مشن, اوروں کو لڑاؤ, اپنے آپ کو بہتر, اپنے زندگی بہتر کرو. اور یہ تا پچھلے 3-4 سال تک ہم نے کبھی پھر نہیں سنا ہے, 15 سال میں, کہ بلوچ کشمیر میں جا کے لڑا, یا افغانستان میں پھر بھی میں سنتا تھا, لیکن کشمیر کا کبھی نہیں سنا. بلوچ کو وہ شعور آیا کہ بھائی میں بلوچ ہوں, مجھے کشمیر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, میرا دشمن نہیں ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پھر سے انہوں نے بہت زیادہ ہی پیسے ڈالنے لگے. یہ اپنے گروپس جو ان کے ہے, ان کے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہر جگہ میں, خاص کر مکران ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں, لیکن مکران میں بہت زیادہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ گوادر سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں, اور یہ نوجوان کو کئی اور بیچ کے مروانا چاہ رہے ہیں. تو پھر سے آ رہے ہیں آج کل. اب دیکھیے پھر سے میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان کشمیر میں مارے گئے یا افغانستان میں مارے گئے. یہ ہمارے نیبرز ملک کے قصور ہے.
کہ وہ ان کا اسٹرانگ ڈپلومیسی اپنا نہیں ہے یا پالیسی نہیں ہے یا ویژن انہوں نے نہیں رکھا ہے کہ بلوچستان کے لیے کیا کرنا ہے. بلوچستان انڈیپینڈنٹ ہوگا، ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے تاریخی طور کسی پہ نہ حملہ کیا نہ کسی کا حق چھینا ہے، تو آگے بھی ہم یہاں ٹرینکویلٹی، پیس کرے گا، نہ ایکسٹریمزم کو مذہب. ہم سب اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بلوچوں میں اور بھی مذہب ہے، سب کو برابر کی نظر سے ہم دیکھیں گے. ہم ایسے نہیں کسی کو پریفرنشل سٹیٹس دیں گے کہ جی آپ مسلمان ہیں تو آپ اچھے ہیں، آپ یہ تو ٹھیک نہیں. سب برابر ہوں گے ہمارے بلوچستان میں. جی سر، پشتونس آف بلوچستان آر ایکول پارٹنرز ان بلوچستان. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جیسے دوسرے پاکستان میں دو قومیتوں میں ہوتا ہے، کبھی بلوچ پختون ہمیشہ مل جل کے ایک ساتھ رہے. کیا یہ جو ایٹروسٹیز ہیں بلوچوں کے ساتھ، پختونز آف بلوچستان کے ساتھ بھی یہی ایٹروسٹیز ہیں؟ اور آیا پختونز آف بلوچستان آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں اس اسٹرگل میں؟ دیکھیے، بلوچ اور پشتون دونوں کے دو سیپریٹ زمین ہیں. یہ ایک چیز ہمیں سمجھ آنا چاہیے. انڈر ڈورن لائن، جب ڈورن نے یہ لائن یہ کھینچا، اس میں کچھ علاقے بلوچستان کے اٹھا کے انہوں نے دیے افغانستان کو. ویسے ہی افغانستان کے یہ ایریاز جو بلوچستان کے آج کہلائے جاتے ہیں، یہ افغانستان کا ٹیریٹری ہے. یہ ڈورن لائن کے وجہ سے بلوچستان میں ملایا. انگریزوں نے بڑے چالاکی کر کے پھر اس کو برٹش بلوچستان کہنے لگے، فرق فرق نام سے پکارنے لگے. لیکن یہ انہوں نے، ان کو پتا تھا قومیتوں کو ملائیں گے لڑائیں گے. تو بلوچ اور پشتونوں کے بیچ میں کوئی ایسے بڑا اختلافات نہیں ہوا. ہاں، یہ بھٹو کے دور کے بعد یہ سارے آئے تھے. یہ نواز شریف کے دور تک یہ تھوڑا سا ہلچل مچایا تھا کہ بھائی ہم کوئی کالج دے رہے، کالج پہ لڑا رہے تھے، اسکول پہ لڑا رہے تھے کہ بھائی یہ بلوچ علاقہ ہے، یہ پشتون. لیکن سمجھدار سیاستدان دونوں طرف تھے، یہ لڑائی کو آگے نہیں بڑھایا. ان کو پتا تھا یہ پنجابی مسلمانوں کا ایک بڑا کانسپریسی ہے یہ دو قومیت کے خلاف. بہت جلدی سمجھ گئے اور سنبھل گئے. اب کوئی ایسے اختلافات نہیں لگتا. ہاں، یہ ہے کہ پشتونوں کا اپنا سرزمین ہے. وہ چاہے بلوچستان، جب ہم پشتونوں کا 1 انچ زمین پہ بھی اپنا اس پہ نہیں کہتے کہ ہمارا حق ہے. پشتونوں کا اپنا زمین ہے، بلوچوں کا اپنا زمین ہے. ان دونوں قومیت کو انگریزوں نے ساتھ لا کے ملایا. یہاں پہ بھی اور افغانستان میں بھی بلوچ سرزمین جو ہے ان کو افغانستان میں. جب ڈیورن لائن کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر یہ مسائل حل ہو جائیں گے بلوچ اور پشتون کے، اور یہ ہم بیٹھ کے بات چیت سے حل کریں گے. میرا یہ پہلے بھی کچھ دوستوں سے میٹنگ ہوا تھا، میں نے کہا کبھی پشتونوں کے ساتھ ہم کسی قوم کے ساتھ نہیں، پشتونوں کے ساتھ بہت اچھا تاریخ رہا. ہر چیز ہم بات چیت سے آگے بڑھائیں گے اور حل کریں گے. اور پشتون دوستوں نے بھی یہی کہا تھا جب یہاں پہ کچھ میٹنگ ہوئے کہ بالکل ہم بات چیت سے آگے بڑھائیں گے، کام بہتر حل کریں گے. تو یہ بلوچ اور پشتون کا کوئی زمین کا تو مسئلہ نہیں ہے. دو قومیت ہے، اگر وہ افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں ہمارے آزادی کے بعد، جو ان کا دل چاہے ہم وہی اگری کریں گے. سر، یہ جو نئی پشتون رائزنگ ہوئی ہے پی ٹی ایم کے نام سے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو منظور پشتین صاحب کی جو نئی اویئرنیس موومنٹ چلی ہے پختونوں کی. دیکھیے، یہ ان کو بہت پہلے چلانا چاہیے تھا. کتنے ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں پشتونوں کو مار دیا. فوج میں بھی ڈال کے پشتونوں کو پشتون کے خلاف لڑایا، اور عام پبلک کو بھی وہ یہ مدرسوں میں تعلیم دے کے ریڈیکل کر کے یا افغانستان بھیجا یا کہیں اور بھیجا، یا پھر وہی پہ اپنے پشتونوں کے ساتھ لڑایا. تو یہ جو جنگ شروع ہوا ہے، یہ اکثریت پنجابی اور پشتون، بلوچ اور پشتون نہیں، پشتون اور پشتون کو انہوں نے لڑایا. اب افغانستان میں آپ دیکھیں پشتون اور پشتون لڑ رہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بہت بڑا انہوں نے کانسپریسی کیا پشتون قوم کے ساتھ. اور ہم پشتون اچھا ہے کہ انہوں نے سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا کانسپریسی ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور پنجابی کا ہاتھ ہے اس میں. تو یہ موومنٹ ہونا چاہیے تھا بہت پہلے، لیکن ابھی وہ دیر آئی درست ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم ٹوٹل ایسے موومنٹس کو سپورٹ کریں گے
جو اپنے حق اور حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، بنسبت وہ جو پنجابی کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو آگے بڑھائے. نہیں، وہ والے کوئی پارٹی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. جو اپنے قومیت کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے شناخت کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے سرزمین کے حق اور حقوق کو، ہم ان کو سب کو سپورٹ کریں گے. جی سر، بلوچوں کا سندھیوں کے ساتھ ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے اور ایک بڑی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں. سندھو دیش بھی ایک موومنٹ ہے جو کہ سائنس جی ایم سید نے شروع کی تھی. کافی پرانی ہو گئی ہے یہ موومنٹ بھی، لیکن اس میں ہم وہ چیز نہیں دیکھ پا رہے اب تک جو کہ بلوچ موومنٹ میں ہم دیکھتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سندھیوں کی حالت تو شاید پاکستان میں بہت بری حالت میں ہے، تو ظلم کرنے والے جو پنجابی ہیں ان کے اعلی کار بھی تو سندھی جاگیردار حکومت میں بھی ہیں، اور ان کو مہاجر بھی مل جاتے ہیں جو کہ آرمی کے ساتھ مل کے سندھ پہ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. سندھ کے حالات نہیں بدلے. اب ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ مہاجروں کے جو لیڈر ہیں الطاف حسین لندن میں ہوتے ہیں، انہوں نے اور کچھ سندھی لوگوں نے ایک یونائٹڈ سندھو دیش موومنٹ چلائی ہے. کیا آپ اس سے امید رکھتے ہیں کچھ، اور کیسے آپ دیکھتے ہیں سندھو دیش کی آزادی کو؟ جی، ہر قوم اپنے آزادی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. بالکل ان کا جائز ہو، اپنے سرزمین کا حق مانگے، اپنے سرزمین پہ اپنا شناخت چاہ رہے ہیں، بالکل. اور دیکھیں، اتنے ہندوستان سے مسلمان جو آئے ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کرے، اور وہ مسلمان بھی جو ہندوستان سے ہیں وہ بھی سندھیوں کو اپنا بھائی مانے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب کا وہ ایک کھیل چل رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر بیوقوف کون ہوگا؟ پنجابی تو نہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں. ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اقتصادی جو چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز دے رہے ہیں کسی وڈیرے کو، کسی اور جنرل کو، وہ قومی شناخت کا متبادل نہیں ہے. تو قومی شناخت کے لیے یا اپنے حق کے اور حقوق کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا جو ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں یا مہاجر جو بھائی ہے، تو وہ اور سندھی قوم ایک ہو، سندھی قوم بن جائے. قوموں میں فرق زبان ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ سوئٹزرلینڈ کا بات کر رہے ہیں، وہاں پہ 3 زبانیں ہیں، اٹالین ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، اور 800-900 سال کا ان کا وہ کنفیڈریشن ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو ہم ان قومیت سے کچھ سیکھیں تو ہمیں یہ سندھی اور مہاجروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ خود ایک الائنس کرے، ایک ساتھ ہوئے، پھر اور قومی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل. ایون بلوچستان میں بھی پشتون ہیں، ہزارہ ہیں، بلوچ ہیں، وہاں پہ کبھی ہم نے یہ انٹر کمیونل ڈسٹربنسز یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر، چائنا سی پیک بنا رہا ہے، بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، گوادر ان کے کنٹرول میں ہے، اور مجھے کچھ بلوچ دوستوں نے یہ بتایا کہ اب جو اندر سے کچھ لوگ تو غائب ہو کے ان کی لاشیں ہی ملتی ہیں، کچھ لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پنجابی فوجیوں کے ساتھ چائنیز فوجیز بھی باقاعدہ آپریشن کرتے ہیں. کس طرح نپٹیں گے اتنے بڑے دہشت گرد ملک چائنا سے آپ؟ جی، سب سے ہاں بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے، اور صرف ہمارے لیے دہشت گرد نہیں ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی ہے، ہندوستان کے لیے بھی ہے، عربستان کے لیے بھی ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے. کچھ ان کے سامنے کمزور بلوچ پھر بھی کھڑا ہے، بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے چائنیز کے خلاف، یا پنجابی جو ان کے اہلکار ہے تو ان کے خلاف کھڑا ہے. لیکن اب امریکہ اور ہندوستان کو فیصلہ کرنا کہ کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. جو ہندوستان کا جو پہلے الائنس جن کے ساتھ ہوا تھا، ایران خاص طور، وہ چائنا کے گود میں جا کے بیٹھ گیا. تو اب دیکھیے بہت جلدی اب انڈیا کو بھی سمجھنا ہے کہ بلوچ وہی ایک ریلائبل قوم ہے جو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. افغان ہے تو ان کے ساتھ بات چیت ہونا چاہیے، سندھی ہے ان کے ساتھ، سندھی جو مہاجر سب ہے ان کے ساتھ ایک الائنس کرنا چاہیے، اور ان کو ایک باقاعدہ پالیسی بنانی چاہیے کہ بھائی یہ اور اوپن پالیسی ہو. یہ نہیں چھپ کے کوئی چوری تو نہیں کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ ایک ساتھ بیٹھ کے اوپنلی بات کریں. کوئی اگر میٹنگ کرنا ہے دلی میں میٹنگ کرے، سب قومیتوں کو بلائے، پشتون کو بولا ہے، سندھی کو بولا ہے، ماجر کو بولا ہے، بلوچ کو بولا ہے، افغان کے پولیٹیشنز کو بولا ہے،
اور سب اور بیٹھ کے اپنا ایک پالیسی بنائے. جب امریکہ کو ضرورت ہوتا ہے وہ کردستان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے, جا کے وہاں پہ بیٹھ کر کے سب قومیت کے ساتھ. آپ بھی یہاں کے ریجن کے ایک فورس ہے. آپ جب تک خود نہیں بتائیں گے کہ میں ایک فورس ہوں, کوئی آپ کو نہیں مانے گا. آپ کے ساتھ جتنا اکانومی بڑھا ہے وہ کوئی اس کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ میرے کتنے الائز ہیں, میرے کتنے دوست ہیں اور کتنے ساتھ کھڑے ہیں. ہم باہر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے, یہ نہیں کہ ایک دن آپ کو دوسرا اچھا آفر آیا تو بس آپ چھوڑ دیا. اب جیسے ایران کو اچھا آفر ملا تو جا کے چائنا کے ساتھ بیٹھ کے, نہیں. قومیت جانے جاتے ہیں ان کی زبان سے. بلوچ کا یہ ہے کہ ہم نے دوستی کیا تو نبھائیں گے پورا. یہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی اور آئے وہ بولے گے بھائی نہیں آپ میرے دوست نہیں. ہم زبان پیسے سے ہر چیز سے بڑھ کے زبان ہے بلوچ قوم کا, اور پشتون کا بھی میں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ آپ کو ایک اوپن الائنس کرنا ہے, ایک اسٹریٹجی بنانا ہے, ایک پلان کرنا ہے کہ کیسے یہ قابض ہے. یہ ہمارے بعد آپ کو ہی تباہ کریں, ہندوستان کو, امریکہ کو. اب امریکہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بلکہ یہ حد تک یہ پہنچ گئے کہ بھائی چائنیز ہر بندہ آئے گا اس پہ واچ رکھو. ہر ایک باقاعدہ ان کی کانسٹیٹیوشن یا جو رولز میں لکھا ہے کہ ہر چائنیز کو مطلب اوبلائجڈ ہے کہ اسپائی کرے اپنے ملک کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر. یہ باقاعدہ ان کے قانون میں ہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہر بندے پہ آپ نظر رکھیے, یہ آ کے اسپائی ہے, جاسوس ہے, انفارمیشن نکالتے ہیں, ٹیکنالوجیکل انفارمیشن, ملٹری انفارمیشن, ہر چیز کا. تو ہمیں یہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ سارے سویلائز ملک کے لیے خطرہ ہے, اور ان کو ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہونا ہوگا. سی کی گراؤنڈ زیرو یہی خطہ ہے, یا سندھ, بلوچستان, پشتونستان, گراؤنڈ زیرو وہی ہے. آخر وہی پہ یہ جھگڑا شروع ہوگی. آپ دیکھیں بعد میں وہاں سے پھر جا کے ہندوستان یا امریکہ یا خلیج ملکوں میں بڑھ جائے گی, لیکن شروع وہیں سے ہوگا. اور اسی کے وہاں پہ انہوں نے پہلا اپنا وار چائنیز نے کیا ہے اب ایرانیوں کے ساتھ. جی سر 2 سوال رہ گئے, کافی آپ کا ٹائم لے لیا. تو ایک سوال یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے پاکستان کی آرمی کی جو انڈسٹری ہے ٹیررزم کی, اس کی سب سے بڑی مارکیٹ افغانستان اور جموں اینڈ کشمیر رہی ہے. ہندوستان کی سرکار نے لاسٹ ایئر جموں کشمیر پہ 5 اگست کو ایبروگیشن کیا آرٹیکل 370 اور 35A کا, جس کے لیے کافی اثرات مرتب ہوں گے کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ. پاکستان تو ہمیشہ اسٹیٹس کو کا حامی رہا تاکہ ان کی ٹیررزم کی انڈسٹری چلتی رہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کشمیریوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو صرف کشمیریوں کے لیے یہ پیغام بھی ہوگا, باقی ہندوستان کے مسلمان کے لیے بھی یہ پیغام ہوگا. یہ پاکستان اگر اتنا اچھا ہوتا مسلمان کے دفاع میں کرتا تو پھر آج بنگلہ دیش میں کیا ہوا, 3 ملین لوگوں کو مارا, عصمت زری ہوا لاکھوں عورتوں کے. تو وہ مسلمانیت کا صرف نام استعمال کرتا ہے. سب سے پہلے تو ان کو غور کرنا ہے. ہاں کشمیر اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ نہ ہو. وہ اپنا ہندوستان میں اپنا حق ہے, حقوق ہے, جمہوری عمل سے بالکل کرے. اس لیے کہ ان کا اپنا وہ راجا ہے یا رولر تھا, اس نے خود سائن کیا, خود اگری کیا. اس لیے کہ اس ٹائم بھی پاکستانی فوج نے لوگوں کو بھیج کے لڑا رہے تھے, زوری سے قبضہ کرنے کا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے سائن کیا, باقاعدہ ایک لافل ایکسیشن ہوا. تو اب کشمیری اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بعد وہ اپنے ان کو وہ ڈیموکریٹک مینس سے کرے, اس لیے کہ ان کے اپنے رولر نے کیا. اب بلوچستان کے رولر نے تو نہیں کیا, ان کو اس کے سر پہ بندوق رکھا گیا, اور وہ آج تک ایک وٹنس نہیں لا سکے ہمارے کیس میں. صرف میں موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وٹنس نہیں لا سکے کہ بلوچستان کے رولر کے ساتھ اور کون کھڑا تھا, کون سا فورن. بلکہ وہ 4 اگست 1947 میں تو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تو جناح اور لیاقت علی دونوں مل کے دستخط کیا کہ بلوچستان آزاد ہوگا. یہ 4 اگست 47 میں ہی ہوا, اور 11 اگست میں وہ اناؤنس ہوا اور اعلان ہوا کہ آزادی کا. تو یہ ایسے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اور پھر بعد میں آ کے قبضہ کیا بلوچستان پہ انہوں نے. تو میں کشمیر کے عوام کو یہی کہوں گا کہ صرف یہ مسلمانی کا نام استعمال کرتا ہے پاکستانی مسلمان,
یا پاکستانی پنجابی یہ نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں، مفادات ان کے اپنے ہیں اور کافی مطلب ٹھیک نیت نہیں ہے ان کا. اگر اچھا نیت ہوتا آج ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمانوں کو آج تک وہ ماجر نہیں کہتے. ان کو اتنے 4 نسل گزرے لیکن وہ ماجر یہ کوئی ملک میں آپ لندن میں آئے کہیں بھی آئے، ایک جنریشن کے بعد وہی کا پاسپورٹ ملتا ہے، وہی کا کہتے ہیں کہ وہی قومیت ہے. یہاں تو اس کو قومیت ہی نہیں مل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بولے کہ ہم مشرقی ہندوستان کے مسلمان ہیں، وہ بہتر ہوگا. کم از کم ایک شناخت تو ان کو ملے گا. ابھی تو کوئی شناخت ہے، ماجر کیا شناخت ہے؟ کوئی شناخت نہیں ہے. تو ایک ہجرت کرنے والا یا کوئی ریفیوجی کوئی تو آپ کا نیشنلٹی ہو ہی نہیں سکتے. اب تو وہ کہہ رہے ہم ریفیوجی ہے، نیشنلٹی ہمارا ریفیوجی ہے. یہ تو آپ دیکھیے بہت ظلم ہے ایک قوم پہ. تو یہ کشمیریوں کو بولوں گا کہ آپ وہاں کے ایکسپیرینس کو دیکھیں، وہاں کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس زمین پہ، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا اگر آپ سوچ رہے کہ وہاں جائیں گے وہ شہد اور دودھ کے ندیے بہ رہے. جی سر آخری سوال ہے میرے پاس. ہائیا صوفیہ ایک چرچ تھا جو کہ ہمارے اسلام کے آنے سے پہلے بنا تھا، پھر مسلمانوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا، پھر میوزیم بنا کمال اتاترک کے زمانے میں. اب طیب اردگان نے اس کو واپس مسجد میں کنورٹ کر دیا. پوری دنیا کا مسلمان اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. لیکن انڈیا میں ایک مندر تھا جہاں پہ رام پیدا ہوئے تھے، ان کے بھگوان ہیں، ادھر مسجد بنا دی گئی توڑ کے. تو آج عدالت کے فیصلے کے بعد اس مسجد کی جگہ مندر بن رہا ہے تو مسلمان پوری دنیا کا ماتم کر رہا ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان میں کچھ کمیونل لیڈرز یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور پرزیکیوشن ہو رہا ہے؟ جب میں دیکھتا ہوں بلوچستان میں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے، پرزیکیوشن کیا ہوتی ہے، مسنگ پرسن کی ہزاروں کی لسٹ ہوتی ہے. وہاں ان سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس ایک نام نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان غائب کر دیا گیا ہو. تو کیسے آپ مسلمانوں کو انڈیا کے کنونس کریں گے کہ یہ رام مندر کریکٹ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے کریکٹ؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ جو آپ مسجد کا بول رہے ترکی کا کانسٹنٹینوپل تھا، بائزنٹائن امپائر کا تھا، 1500 سال پرانا ان کا چرچ تھا یا کیتھیڈرل. تو وہ کھولنا واپس اس میں نماز پڑھنا یہ تو خود ٹھیک نہیں لگتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مسجد بنائیں، درجوں میں ہزاروں میں بلوچستان ہوگا، ہم مسجد کسی کو نہیں روکیں گے، مندر سے نہیں روکیں گے، لیکن آپ ایک جگہ پہلے کوئی اور عبادت کرتا تھا، کوئی اور مذہب کا، ابھی آپ آئے اپنا کھولے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دوسرا آپ جو بابری مسجد کا جو میں سمجھ گیا ان کا بول رہے ہیں، جو وہ آپ پھر سے ان کا کورٹ کیس ہوا. ہندوستان کے ہندوؤں کا یہی کہنا کہ وہاں پہ رام مندر تھا. تو وہی لوگ جو آرکیولوجسٹ ہے یا وہی جا کے چیک کرے، کورٹ بھیجے، اور اگر کوئی مندر تھا تو پھر وہ مندر رہے، اگر مندر نہیں تھا پھر بعد اس کو مسجد بنائے. لیکن اگر مندر نہیں تھا تو پھر وہ اس کا جی آرکیولوجی کی رپورٹ کی روشنی میں کورٹ نے ڈیسیجن دیا. آرکیولوجی نے کہا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں سال پرانا مندر کے باقیات ملی ہیں. لیکن پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر صرف اگر دیکھیں اتنا کنٹینشس ایشو ہے ہندوستان، پھر باہر ملک کے بھی کچھ اسپیشلسٹ کو بلائے کہ یہ ونس اینڈ فار ایور حل ہو جائے. پھر لا کے اگر دیکھیں اگر ہندوستان مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، اگر ہندو اور مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں پھر ان کو ریزالو کرنے ہیں اور بہت سمجھداری سے ریزالو کرنا ہوگا. اور انٹرنیشنل اور آرکیولوجسٹ لائے کہ بھائی یہ مندر تھا یا نہ تھا. اگر دیکھیں پھر اس پہ میں یہ سجیسٹ کروں گا، اگر میرا سرزمین آزاد ہوا، انشاءاللہ آزاد ہوگا، جب ہوگا تو اگر ایسے مسائل ہوگا ہم کہیں گے اگر مندر تھا تو مسجد نہیں بنے گا، اگر مسجد ہے تو اس کو مندر نہیں بنائے. لیکن انٹرنیشنل آرکیولوجسٹ آ کے چیک کریں. اور دوسرا یہ آپ ہندوستان کی کمیونٹیز کو پاورفل کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو
اسٹرانگ ہو. اگر ہندوستان کا مسلمان اپنے کو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے تو پاکستان خود ایک فرضی نام ہے, نام بنایا, من گڑت نام بنایا, تو اس کا کوئی عزت ہی نہیں رہے گا. آپ ہندوستان کو مضبوط کریں, وہ آپ مسلمانوں کے فائدے میں آگا. یہ نہیں سوچیں میں ہندوستان, میں پاکستان سے قریب ہو رہا ہوں تو میں پاکستان, آپ کے لاکھوں یا ملین بھائی اور گئے, ان کو تو آج تک مہاجر بھی کہہ رہے ہیں. تو ان کو یہی کہنا ہے کہ آپ مسلمان اور ہندو ساتھ ملے, بدھسٹ ہو, سکھ ہو, ایک ساتھ ہو, ہندوستان کے نام کو بڑھائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے دوست مضبوط ہو. یہ نہیں کوئی چاہتا کہ بھائی ہندوستان یا بھارت کمزور ہو یا افغانستان کمزور ہو یا کوئی اور ہمارے نیبرنگ ملک ہو, سندھ ہو کمزور. ہم اسٹرانگ ملک چاہتے ہیں, ہم اس میں یونٹی چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا, بلوچستان آزاد ہوگا, ہم ہندوستان کے اندر یونٹی ایک برج بننا چاہتے ہیں. ہندو اور مسلمان, سکھ, بدھسٹ سب کے بیچ میں ملک بلوچستان ایک برج بنے گا کہ وہ نفرتیں جتنے ہمارے ہاتھ سے کم ہو سکیں گے, یا افغانستان میں یا کہیں اور پہ, ہم پورا اپنا کردار اس میں دکھائیں گے اور کریں گے کام کے لوگوں میں نفرت کم ہو, مذہبی بنیاد پہ, قومی بنیاد پہ. تو یہ پھر سے ہی کہوں گا, یہ وعدہ اگر ہندو بھی جو لوگ ہیں, جو مذہب ہے, وہ وعدہ اپنے لوگوں کو یہ کو ایگزسٹنس کا سوچے, اور مسلمانوں کو بھی یہی کرنا ہے, کو ایگزسٹنس کا بات کرنا ہے. نہ تو آپ کو ایک نام ہوگا لیکن آپ بہت ہی کمزور قوم ہوں گے, جو ہندوستان قوم ہوگا, ہندوستانی قوم بہت کمزور, اور آپ فائدہ سب کون لیں گے؟ یہ باہر کے پاکستانی جیسے مملکت, چائنا کے طرح ملک, یہ آپ سے فائدہ لیں گے. آپ پھر آپ کو بڑھنے, ترقی کرنے نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ نے کافی تفصیل سے ہماری باتوں کا جواب دیا اور ہمارے درشکوں کو بہت پسند آئے گا, آئی ہوپ. اور آپ کو مبارک ہو آپ کا آزادی کا دن, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد بلوچستان میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ انٹرویو کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی.